अस्सलाम वालेकुम वूफ टीवी के तमाम व्यूवर्स खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर मुस्तहसन और अदबी नशिस्त में आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से है। बहुत ही बाकमाल शायर, लफ्ज़ों को बहुत ही अच्छी तरह चुनते हैं और आम से लफ्ज़ को एक ख़ास मायने देकर अपने शेरों की सूरत में हमें नवाजते हैं। इनके तारुफ से पहले मैं चाहूँगा कि इनके कुछ अशार आपके साथ शेयर किए जाएं, जिनमें से एक ये है कि कौन आया सरे बाजार मोहब्बत लेकर, कौन आया सरे बाजार मोहब्बत लेकर, ये मेरे गम का खरीदार भी हो सकता है। ये मुझे बेइंतहा पसंद है। और दूसरा जो इनका शेर है, नया सूरज नई ताबीर लेकर आया है, नया सूरज नई ताबीर लेकर आया है, उजाला फिर नई जंजीर लेकर आया है। इन्हीं अशार के साथ आप सबकी खिदमत में जनाब उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे? बिल्कुल खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वही कह रहा था कि जी आपके सब बहुत अशार खैरियत। इतने मायने खेज, इतना सादा जबान में आप इतने मायने दे देते हैं अशार को, तो वो कमाल आपने कहाँ से सीखा? उसके बाद हम तारुफ की बात करेंगे, क्योंकि वो ये असल में शेर मेरे ऐसा हो जहन में। तो जी, असल में ऐसा होता है कि जब आप अपने एहसासात को कन्वर्ट करते हैं पोइट्री में, तो उसमें एक रियलिटी नज़र आती है। तो शायरी को बना करके नहीं किया जा सकता, जो महसूस बहुत खूब, करते हैं उसको लफ्ज़ों में डाल देते हैं। तो बहुत वो खूब, जो है वही उसकी जो है वही ब्यूटी है। बहुत 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 खूब। उमर भाई, आपके तारुफ का आगाज करते हैं। सबसे पहले जी तो हमारे तमाम नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि आप कितने अरसे से जो है वो शायरी कर रहे हैं, या आपके अंदर ये जुनून किस उम्र में आया, या कब से आपने ये सोचा कि अब इसको जो आपकी जहनी तख्लीक है इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसको अशार की सूरत में रखा जाए और इस पे काम किया जाए? ये सिलसिला दरअसल तालिब इल्मी के ज़माने से ही शुरू हो गया था, और हमें बचपन में बड़ा अच्छा अदबी माहौल मिला। कुछ कानपुर के कुछ क्लासिकल शोरा जो हमारे जानने वाले हमारे बुज़ुर्गों के दोस्त हुआ करते थे, तो उनके साथ बैठने से एक तरबियत होती चली गई, और ये ज़माने तालिब इल्मी के ही दौर से जो है शेरगोई की शुरुआत हो गई। और फिर धीरे धीरे जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे लगा कि शायद मैं शेर कह सकता हूँ। फिर मैं चूँकि घर में बड़ा बेटा था और मेरे वालिद साहब का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार था, तो मैं यूरोप आया कारोबार के सिलसिले में। अभी मैंने कॉलेज फिनिश नहीं किया था, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं लंदन आया। लंदन में मेरी मुलाकात इफ्तिखार आरिफ साहब से हो गई, जिन्हें मैं इफ्तिखार भाई कहता हूँ। उर्दू मरकज़ गया, मैं उनसे मिला, कुछ फिर उनको कुछ शेर सुनाए, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारे अंदर तो कुछ शायरी की एक रोशनी नज़र आती है, और क्या करते हो तुम? फिर मैंने बताया सब तमाम बातें। तो फिर उनके साथ जो तरबियत हमारी हुई वहाँ उर्दू मरकज़ में, और दुनिया के तमाम बड़े अदीब शायरों से जो मुलाकातें हुई और जो कुछ सीखा उनके दरमियान, बस उसने हमारी जो है शायरी को बहुत जिला बख्श दी है। फिर वो हालात कुछ ऐसे होते चले गए कि वो जो ज़िंदगी का जो दौर है जो बदलता रहता है, उसमें इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो वो लड़कपन का दौर था, फिर शादी हुई, फिर कारोबार अपना शुरू किया, फिर मसाइल रहे, फिर तमाम और चीज़ें आती गई, और उसमें शायरी हमारी जो है वो परवान चढ़ती चली गई। और फिर मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं शायरी अच्छी कर सकता हूँ, और फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो एक सिलसिला दराज होता चला गया। तो ये इब्तदाई है। और फिर मेरी कानपुर में एक बहुत बड़े शायर थे जदीद शायरी के, ज़ेब गौरी साहब, तो मेरा बचपन उनकी तरबियत में गुजरा। ज़ेब साहब बहुत खूब। बहुत ही उम्दा शायर थे जदीद गज़ल के। वो बानी के साथियों में से थे, इरफान सिद्दीकी और बानी उनके दोस्तों में से थे। तो ज़ेब साहब के साथ मेरी तरबियत बहुत ही उम्दा हुई उनके साथ बैठ करके। फिर बाद में मैं लंदन में इफ्तिखार भाई के साथ बहुत रहा। फ़ारूक़ी साहब ने मेरी बड़ी रहनुमाई करी, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी साहब। तो ये अदब के जो चंद ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने मुझसे बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत की, उससे हमारी शायरी परवान चढ़ती चली। पनपी, यस, बहुत खूब। ये जी तो उमर भाई, ये कहा जा सकता है कि शायरी में असर जो है वो अमली, मतलब हर शेर के अंदर किसी तजुर्बे का होना या उसका इजहार होना, जिस तरह की आपकी शायरी में नजर आता है
کہ بہت ساری جو تلخ حقیقتیں ہیں وہ بھی آپ شعر کے اندر اپنے ڈھال دیتے ہیں. تو آپ کی شاعری سے بالکل. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، جو جو چیزیں ہیں، ان کو آپ نے جس طرح پورٹری کیا اپنے شعروں میں، اور جن جی الفاظ کا چناؤ کیا، یوزولی جی یہ اتنے عام فہم الفاظ ہیں، لیکن جب وہ شعروں کی صورت میں آتے ہیں تو ان کے اندر معنی جو جی ہیں وہ گاہ بگاہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا جو جی اگلا ہوتا. سوال ہے وہ آپ سے، جی جی میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا کہ جی جیسے کہ آپ نے فرمایا افتخار عارف صاحب کے ساتھ آپ کی صحبت رہی، پھر ان سے جی دیگر احباب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں، جس سے آپ کی شاعری میں ایک رونق آئی، ایک جلا بخشی. جی لیکن اصل جی چیز یہ ہے کہ ظاہر بات ہے شاعر بچپن سے ہی ہوتا ہے، یا میں جن سے میری ملاقات ہوئی ان سے میرا یہی ایک سوال رہا، اس کا سوال بھی تقریباً جواب یہی رہا کہ شاعری بچپن سے ہی ہوتی ہے، پیدائشی ہوتی ہے، آپ کے اندر ہوتی ہے اور آپ فطری اس کو طور پر. نکھارتے ہیں، فطری طور جی پہ ہوتی ہے. تو جی آپ یہ سوچتے ہیں جو آپ اشعار کہتے ہیں وہ کہیں نہ جی کہیں جا کے سماج کے اندر کوئی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں یا سوچ کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے احساسات بہت کامن ہیں، پریشانیاں بھی بڑی کامن ہیں انسانوں کی. عام ہوں، طور سے ہوں، خوشی کے بھی پہلو اور غم کے بھی پہلو بہت کامن ہیں. تو جب آپ اپنے احساسات کو کنورٹ کرتے ہیں پوئٹری میں تو ایک دوسرا شخص جو اس سے گزرتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے کہ آپ اس کی بات کر رہے محسوس کر لیتا ہے. ہیں، اس لیے وہ بالکل مقبول ہونے بالکل. لگتی ہے. یہ ہوں. تو یہی آپ کی صنف ہے، یہی آپ کی ایک خاص بات ہے کہ آپ جو ہیں اپنے تجربوں کو دوسرا آپ کی شاعری میں اپنے تجربے جو ہیں یا اپنی آزمائشیں جی جو ہیں یا صحبتیں جو ہیں جی وہ دیکھ لیتا جی 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 وہ دیکھ لیتا ہے. جی تو جی. عمر بھائی میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا کوئی چنیدہ کلام جس کو آپ نے آج کے لیے چنا ہو، ہمارے پہلے حصے میں اگر کچھ سنا سکیں. میں ایک غزل سے شروع کرتا ہوں کہ وہ خوف ہے کہ اسیری کا اعتراف بھی کیا. وہ خوف ہے تو خوف ہے. کہ اسیری کا اعتراف بھی کیا، تیرے وجود کے ہونے کا انحراف بھی کیا. بہت خوب. وہ خوف ہے بہت خوب. کہ اسیری کا اعتراف بھی کیا، تیرے وجود کے ہونے کا انحراف بھی کیا. جو شرط ہے وہ فقط خواب کی گواہی ہے، سو حسن یار سے پھر کوئی اختلاف بھی کیا. بہت خوب. جو بہت شرط ہے خوب. وہ فقط خواب کی گواہی ہے، تو حسن یار سے پھر کوئی اختلاف بھی کیا. نکل پڑا ہوں قبیلے سے اپنے لشکر سے، وہ تیغ ہو کہ ہو سردار پھر خلاف بھی کیا. بہت نکل خوب. پڑا ہوں قبیلے سے اپنے لشکر سے، وہ تیغ ہو کہ ہو سردار پھر خلاف بھی کیا. یہ آنکھ نور مجسم ہے، دل ہے اس کی پناہ، زیادہ اس سے کوئی اور انکشاف بھی کیا. بہت خوب. یہ بہت آنکھ خوب. نور مجسم ہے، دل ہے اس کی پناہ، زیادہ اس سے کوئی اور انکشاف بھی کیا. اور فریب اپنی کہانی میں ابتدا سے ہی تھا، فریب اپنی کہانی میں ابتدا سے ہی تھا. یہ سازشیں، یہ تصادم، یہ اختلاف بھی کیا. بہت یہ خوب. سازشیں، بہت یہ خوب. تصادم، یہ اختلاف بھی کیا. فریب اپنی کہانی کی ابتدا سے ہی تھا، یہ سازشیں، یہ تصادم، یہ اختلاف بھی کیا. وہ خوف ہے کہ اسیری کا اعتراف بھی کیا، اور تیرے وجود کے ہونے کا انحراف بھی کیا. بہت خوب. بہت خوب. عمر بھائی، جی جیسے آپ سے ہماری اکثر باتیں ہوتی ہیں، آپ سے اکثر گفتگو ہوتی ہے، تو جی ہم بہت ساری چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں. جی مطلب زیادہ طور پر جو شاعری سے، جس طرح سے آپ نے بہت سارے اپنے جو احباب ہیں ان سے میرا تعارف کروایا، پھر میری بات ہوئی، تو جو آپ جی. کی طبیعت میں ایک سادگی ہے، ایک انکساری ہے، کیا یہ آپ کی شاعری کی وجہ سے ہے، یا آپ کی شاعری کے اندر اس کا اثر انداز ہونے کے بعد آپ کی طبیعت میں یہ رجحان آیا، یا آپ شروع سے ہی اسی طبیعت کے مائل تھے؟ نہیں، اصل کیونکہ میں شاعر ہوا یہ شاعر کہ بیسیکلی ذرا تھوڑے سے، جی جی میں نے یہ دیکھا ہے، جی آپ سینسیٹیو نے ہوتے ہیں چیزوں کو. جی یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اصل میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ہمارے والد بہت نیک شخصیت ہیں اور ہم انہی کے ساتھ رہتے ہیں. اور
ان کے جو ساتھی تھے وہ بڑے صوفی اور بزرگ لوگ ہوا کرتے تھے. تو میری جو بچپن کی جو تربیت ہے وہ تمام بزرگوں کے ساتھ ہے جو صوفی قسم کے لوگ تھے, اور ان سے میں نے بہت سیکھا. اور پھر میں نے جب اپنا کیریئر شروع کیا, جب میں یورپ, امریکہ, آسٹریلیا کے سفر پر جاتا تھا, تو میں نے دنیا کو بدلتے ہوئے بہت تیزی سے دیکھا ہے. میں یورپ اس وقت جاتا تھا جب یورپ جانا ایک خواب ہوا کرتا تھا, یعنی کہ 80s میں. انڈیا سے بہت کم لوگ جاتے تھے. اور پھر میں نے 80s اور 90s اینڈ پھر 2000 کا جو یورپ چینج ہوتے ہوئے دیکھا, امریکہ چینج ہوتے دیکھا, تو اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا. تو ہمارے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر ہم کسی بھی طرح سے گمان کر سکیں. یہ صرف اللہ کی عطا ہے, اور اگر بہت اللہ کی عطا ہے تو اس پر شکر کیا جا سکتا ہے, فخر نہیں کیا جا سکتا. تکبر نہیں, بالکل, تو بہت خوب, بہت وہ خوب بات کی. تربیت, جی, تو وہ تربیت سے سب اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. اللہ نے بڑا کرم ہے پروردگار کا. تو وہاں سے کیونکہ چیزیں یہ ماشاء سب اللہ ساتھ ہیں. آپ کی شاعری میں جو صوفیانہ رنگ نظر آتا ہے, میرے خیال سے اس سوال کے پوچھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کی جی شاعری میں کہیں ایسا نہیں کہ آپ خود نمائی کر رہے ہوں یا کسی چیز کی جی نمائش جی ہو, زیبائش ہو. جی آپ آپ میرے خیال جی سے حقیقت پسندی ہے اس کی طرف آپ کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. جو چیز آپ کو نظر آ جی رہی ہے آپ اس کو کوشش کرتے ہیں اسی پیمانے میں منتقل کیا جی جائے شعروں میں. تو یہی جو خاص بات ہے جو مجھے آپ کو دوسرے شاعروں سے منفرد کرتی ہے کہ آپ کسی ایک صنف کو نہیں ہاتھ میں رکھتے, بلکہ آپ معاشرے کی تمام اگلی پچھڑی جو کمزور مضبوط جو بھی ہماری اقدار ہیں ان کو ایک جی ساتھ لے کر چلنا بہت جی مشکل کام ہے, لیکن آپ اس کو بہت بخوبی انجام دے رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جی کے شاعری کے جب بھی آپ کی شاعری شائع ہوگی کتاب کی جی صورت میں, انشاءاللہ اگلے تو سال ایک انشاءاللہ. ایک ہاں تو ایک ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہوگی جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکیں گے کہ جو شعر ہیں اس کے اندر کس طرح سے الفاظوں کا استعمال کیا جاتا ہے آئندہ نسلوں کے لیے ایک سیکھ ہوگی. کیونکہ مجھے جو آپ کی شاعری میں فرق لگا یا جو اچھا لگا وہ یہی لگا کہ جو الفاظ آپ چنتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جی جو عام فہم نہ ہو یا عام, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان پاکستان میں ایسی زبان کا جی استعمال زیادہ آسان رہے گا جو دونوں زبانیں سمجھ سکیں. تو آپ کی جی شاعری کے اندر اس طرح کے جی الفاظوں کا استعمال ہے کہ جو ہندی جی بولتا یا لکھتا ہے وہ بھی سمجھ سکے اور جو اردو بول یا لکھ رہا ہے وہ بھی سمجھ سکے. تو جی مشکلات جی نہیں ہیں, آسانیاں ہیں سمجھنے کے لیے. جی تو بہت خوب جی شاعری آپ کی. عمر بھائی اور دو سوالات اور ہیں, لیکن میں پہلے بریک سے قبل ایک سوال ضرور پوچھوں گا آپ سے. جی جی کیا آپ کی کاروباری زندگی نے آپ کی جو ہے جو آپ کی شاعری ہے اس پہ کوئی مثبت اثر دیا یا منفی اثر دیا؟ بہت پازیٹیو. انفیکٹ میری پوری زندگی کا ہی میرا جو شاعری کا جو سلسلہ ہے میری پوری زندگی پر جو ہے وہ بیسڈ ہے. تو کاروبار میں میرے بڑے اتار چڑھاؤ آئے بہت زیادہ, اور چونکہ میرا ایکسپورٹ کا کاروبار ہے تو ایکسپورٹ کے کاروبار میں طرح طرح کے مسائل آتے ہیں. تو جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے کہ رشیا نے اپنی کرنسی کو 55% ڈیویلیو کر دیا اوور نائٹ. تو اس میں رشیا میں بہت کام کرتا تھا, تو میرا کروڑوں روپے کا لاس ہوا اس میں ایک رات میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ احساس کہیں نہ کہیں ڈھلے گا, تو وہ میری پوئٹری میں آتا ہے. بالکل, مسائل آتے ہیں بہت تو خوب. اس کو میں پوئٹری میں ڈالتا ہوں. تو اس میں میری پوئٹری میں میری بزنس کا, میری زندگی کا, ہر چیز کا اثر. میں نے کہیں سے اچھا, کوئی چیز بہت ابھی خوب, تک بورو نہیں کی اپنی پوئٹری میں. ہر چیز اپنی بہت ذات خوب, سے ہی نکالی ہے. بہت اعلیٰ. اسی نوٹ کے ساتھ جی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں عمر بھائی, اور بریک کے جی بعد اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے منقطع ہوا. جی تو بہت جی اچھا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے عمر فاروق جی صاحب کے ساتھ, اور ان کی جی شاعری کے تمام اسلوب کو ہم آہستہ آہستہ کھولنے کی کوشش کریں گے. ان کی شاعری کے اندر جو سحر انگیزی ہے اس کے بارے میں ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا, آتے ہیں کچھ لمحے بعد.
ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کا تعلق ہندوستان سے ہے. بہت ہی صوفیانہ انداز میں شاعری کرتے ہیں. عمر بھائی، اس سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا، لیکن اس میں میں چند جی سوالات کا اضافہ کروں گا تاکہ اس سیشن کے اندر ایٹ لیسٹ ہم وہ چیز کور کر سکیں جس مقصد سے ہم نے یہاں پہ آج یہ نشست رکھی ہے. تو اس حصے جی میں میری کوشش یہ ہوگی کہ کیونکہ ہندوستان پاکستان قریباً ایک ہی تہذیب و تمدن کو فالو کرتے ہیں، وہی اقدار ہیں، زبان بھی کم و بیش وہی ہے اگر دیکھ لیا جائے. جی تو ایک جی بہت عام بولنے والی زبان جس کو ہم ہندی یا اردو کہیں، جس طرح ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی ہندی کے ہیں اور ہندی میں بھی اردو کے ہیں. تو جی کیونکہ آپ کا تعلق ہندوستان سے ہے، وہاں پہ ایک آبادی کا تناسب زیادہ ہے، وہاں پہ زیادہ رجحان ہے شاعری کا بھی، اور مطلب میرے خیال سے اس کی تشہیر بھی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ، مشاعرے بھی زیادہ جی ہوتے ہیں. تو جی آپ کا کیا رجحان ہے کہ کیا انڈیا میں اردو شاعری فروغ پا رہی ہے، یا بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ مطلب گراوٹ آئی ہے معیار میں؟ کچھ اس پہلو سے بات کر لیں. میرے خیال میں انڈیا میں جو شاعری ہو رہی ہے ابھی، تو عام طور پر بہت اچھی شاعری نہیں ہو رہی، یہ سچ ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، لیکن عام طور پر یہاں اچھی شاعری نہیں ہو رہی ہے، سوائے کچھ بڑے لوگوں کے اور کچھ نئے لوگوں کے. لیکن اس کے برعکس میں جب پاکستان میں دیکھتا ہوں تو وہاں ینگر جنریشن میں بہت اچھے شاعر موجود ہیں اور بڑی عمدہ شاعری ہو رہی ہے. تو یہ تو انڈیا میں اصل میں جو مشاعروں کا دور دورہ ہے، وہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ وہاں مشاعروں نے شاعری کو بہت خراب کر دیا، ہندوستان میں بہت خراب کر دیا، اس کا لیول بہت نیچے کر دیا. اور یہ مسئلہ ہے انڈیا میں. پاکستان میں ابھی اتنی بھی ویسی خرابی نہیں آئی. پاکستان میں جب میں ینگ شاعروں کو دیکھتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں. تو لیکن یہ مسئلہ ایک انڈیا مثبت میں. پہلو ایک جو مثبت پہلو مجھے انڈیا میں نظر آتا ہے، جس طرح جی میری کئی دیگر لوگوں سے بھی بات ہوئی، اس میں یہ چیز سامنے جی آئی کہ یہاں پذیرائی بہت ہے. یہاں فائنینشیل سپورٹ ہو جاتی ہے، جو نئے شعراء ہوتے ہیں ان کا تھوڑا فائنینشیل بیک اپ بن جاتا ہے، پھر حکومت سرپرستی کرتی ہے، جو پاکستان میں قطعاً یہ اس کا کوئی ادراک نہیں ہو رہا کہ جو شاعر حضرات ہیں جن کا کام ہی تخلیق کرنا ہے. دیکھیں، جو ایک جی شاعر جی ہوگا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور پروفیشن میں بھی وہی ایمانداری دکھا سکے جو اپنی شاعری میں دکھا رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کی ایک فطرت ہے. تو میری نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ شاعری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اس وقت کو مناسبت سے، یا آپ وقت کا تناسب جو ہے وہ طے کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے جو مسائل ہیں، معاشی مسائل، وہ آپ کو اتنا وقت نہیں دے پاتے کہ آپ اپنی جو تخلیقات ہیں اس کو اسی عملی جامے میں لے کے آ سکیں جس کا آپ نے تصور کیا. وقت کی کمی، صحیح. معاشی حالات. لیکن یہ چیز جو مجھے انڈیا میں نظر آئی کہ یہاں پہ چھوٹے جی مشاعرے ہوتے ہیں، پھر شاعروں کو تھوڑا سا معاوضہ بھی دیا جاتا ہے، پھر حکومت بھی سرپرستی کر رہی ہے، پھر اگر حکومت ایوارڈ دیتی ہے تو تھوڑا ریوارڈ کا سلسلہ بھی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ فقدان پاکستان میں ہے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا ریوارڈ سسٹم نہیں. یہاں پہ چند میرے خیال سے ادارے ہیں جو اس پہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو پاکستان میں شاعری ہو رہی ہے وہ بیسیکلی جنون کی حد تک اس میں ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے، یا ان کا شوق اس انتہا پہ ہے جو انہیں معاشی جو مصائب ہیں اس کو سوچنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ خود ہی کرتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ ہاں فرق تو ہے. لیکن اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو ہندوستان پازیٹیو اس لحاظ سے ہے، یا شاعروں میں اگر آپ دیکھیں شاعری زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا رجحان اس لیے بھی ہے کیونکہ میں نے کئی ایسے شاعر دیکھے جو پیشے کے اعتبار سے ڈینٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ وقت ہے. اور دوسرا، جی جب وہ شاعری کرتے ہیں تو وہ وقت نکال پاتے ہیں. یہ میرے خیال سے یہ ہمارے یہاں کچھ ذرا مسئلہ ہے. تو اس بارے میں اگر آپ کچھ جی کہیں. جی اصل میں انڈیا میں ادھر فیسٹیولز بہت ہونے لگے ہیں، لٹریری فیسٹیولز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہوں، اور انڈیا میں مشاعرے بہت ہوتے ہیں، اور کوی ہوں، سمیلن بہت ہوتے ہیں. اور کوی سمیلن ہندی کا پروگرام ہوتا ہے، پھر اسی میں مشاعرہ بھی جوڑ دیتے ہیں، اور اس میں ہوں، لوگوں کو بہت پیسے ملتے ہیں. تو ہوں، یہاں کے شاعروں، جو لوگ کامیاب شاعر ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت خوشحال ہیں، ان کو کوئی معاشی پریشانی نہیں کسی قسم کی. ہوں،
اور यहाँ फिल्मों में बहुत से लोगों को चांस है लिखने का, फिल्मों में लोग लिख रहे हैं जा करके। फिर आजकल एक नया एक दौर बड़ी शुरू हो इंडस्ट्री है। गया है कि जी, और आजकल एक नया दौर शुरू हो गया है कि वेब सीरीज बनने लगी है फिल्मों की, उसमें लोगों को बहुत जी। चांस है लिखने के लिए। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो हम्म, यहाँ तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के मुकाबले में लोगों के पास ज़्यादा मौक़े हैं और ज़्यादा ज्यादा आसानी है, वसाइल हैं। हम्म। तो वसाइल भी ज़्यादा लेकिन जी, आप बिल्कुल। उस हाँ, उसके बरखिलाफ अगर हम देखते हैं तो दोनों के शायरी के मेयारात अगर रखें, या दोनों जी, ममालिक में जो बड़े शुरा हैं, अगर आप उनका जी, तनासुब देखें तो निस्बतन बराबर ही है। अगर हम अच्छे शायरों का मेयार करेंगे तो पाकिस्तान इंडिया में बराबर है। लेकिन यहाँ आप देखें, यहाँ पाकिस्तान में उसके ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा हुकूमती सतह पे जो होना चाहिए था, जी, ताकि उनकी शायरी को और मतलब एक तरह से पजीराई होती, उनको कुछ और एप्रिसिएशन मिलती और वो कुछ और सोचते इसके लिए। लेकिन मेरे ख्याल से ये होना हिंदुस्तान चाहिए। के अंदर पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव नोट यही है कि वहां पे हुकूमत सरपरस्ती कर रही है, इसलिए शायर भी ज्यादा आ रहे हैं और हर प्रोफेशन से आ रहे हैं। वो कोशिश करते हैं कि नई बहुत नई चीजें, नए नए। जी, अभी अभी हिंदुस्तान में शायरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और सब बिल्कुल पढ़ लिख बिल्कुल। करके आ रहे हैं। खास बात ये है कि सब एजुकेटेड हैं। जो यंगर जनरेशन आ रही हम्म है, वो पढ़ी हुई जनरेशन है और जो हम्म। आज मॉडर्न वर्ल्ड को जो जानते हैं। तो यहाँ तो खैर एक बिल्कुल अच्छी अच्छी अ, अच्छे लेवल पर काफ़ी लोग कामयाब हैं, बहुत कामयाब हैं यहाँ बिल्कुल। तो हम यही चाहेंगे कि मेरे ख्याल से इसका कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान इसको भी देखे कि अगर इतना नहीं जितना हिंदुस्तान में दिया जा रहा है उसका आधा ही दिया जाए, और हमारे शायरों को भी वही पजीराई मिल सके जो अच्छे शायर हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि पर। हमारे यहाँ बिल जो शोरा हैं उनको वो पजीराई नहीं जी, है जो हिंदुस्तान में है, जो जी, हम महसूस करते हैं। तो उसी हिसाब से जी, हमने इस बात को भी सामने रखा कि जो पजीराई आपके यहाँ हो रही है शोरा की, चाहे वो जी, अच्छी हो, म्यारी हो, या कम म्यारी हो, या बिल्कुल म्यार से, जो बिल्कुल म्यार से गिरा हुआ होगा वो बहुत अरसे चल नहीं सकता। और जो थोड़ा म्यारी होगा, अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट होगी तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो उनके पास जो है बिल्कुल ना सही। मतलब इस्लाह का एक तरह से मौके मौजूद हैं, क्योंकि वहां पे एक मुशायरा कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा मौजूद है, तीसरा मौजूद है। हमारे यहाँ वो सिलसिला अभी बहुत अरसे से जो है वो उस तरह का नहीं रहा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं जी, कि जिस तरह का सिलसिला आपने बताया हिंदुस्तान में, इसी तरह का कुछ सिलसिला पाकिस्तान में भी हो। एक ब्रेक की तरफ जा रहे जी, हैं जी, उमर भाई, और इस जी, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हम अपने दीगर सवालात आपसे जरूर करेंगे, और आपकी जी, राय उसके मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। तो जी, नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बहुत ही सूफियाना तबीयत के मालिक, बहुत ही साफ गो, और चीज़ों को बहुत सलीके से बताना और सलीके से समझाने की सलाहियत रखते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन, उम्मीद है आपको अब तक का प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, उमर फारूक साहब। इनसे अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमने कई सवालात इनके सामने पेश किए जिसके इन्होंने बहुत ही अच्छे और मेयारी जवाब दिए। उमर भाई, चंद सवालात, क्योंकि मैं इंडियन शोरा से ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि आपके यहाँ शायरी ज़्यादा हो रही है, और जी, आपके यहाँ उसका जिस तरह रेख्ता है, और बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जो शायरी को अच्छा प्रमोट कर रहे हैं, नए शोरा को लेके आ रहे हैं। लाखों की तादाद में जी, आपकी ऑनलाइन किताबें हैं, रिसाइल हैं। तो वो जी, फुकदान पाकिस्तान में मौजूद है। मेरा आपसे एक सवाल है जो मैंने अक्सर शोरा से पूछा है कि हमारे तदरीसी निज़ाम में, एजुकेशन सिस्टम में
چاہے وہ آپ کے اگر ہندوستان لے لیں تو آپ کے جو کلاسیکل دور کی جو پوئٹری سسٹم ہے، کیا اس کا ادراک آپ کے سلیبس میں ہو رہا ہے کم عمری سے بچوں کے لیے؟ کیونکہ پاکستان میں تو وہ ہے ہی نہیں. پاکستان میں آج بھی جو ہے وہ ایک وہی سلیبس ہے جو ہمارے والدین نے شاید پڑھا ہوگا، وہی ہم نے پڑھا، وہی ہمارے بچے پڑھیں گے اور وہی اس کے بعد رہے گا. اس میں کوئی نہیں نہیں، تبدیلیاں، یہاں تو رجحان یہاں ہے، یہاں بہتر ہے. یہاں ہے؟ یہاں تو سارے پڑھایا جاتا ہے جی، سب پڑھائے جاتے ہیں، کلاسیکل شعرا پڑھائے جاتے ہیں، ماڈرن پڑھائے جاتے ہیں. یہاں ہندوستان کا نظام بہت اچھا ہے، اور پوئٹری اسی لیے یہاں بہت پروان چل رہی ہے کہ یہاں لوگوں میں رجحان بڑھ رہا ہے شاعری کا، اور خاص طور سے ینگر جنریشن میں پوئٹری ایک بہت مقبول پلیٹ فارم ہے، لوگ بہت پسند بالکل. کرتے ہیں اس کو. اور ہندی یہاں کا ایک بہت بڑا مطلب ہندی کویتا جو ہے یا ہندی شاعری جو ہے وہ بہت مقبول ہے ہندوستان کے اندر. تو شاعری کا ہندوستان میں تو بہت کریز ہے آج کل، کافی. اور ریختہ نے اس کو اور اچھا، بڑھا دیا، کیونکہ ریختہ نے اسے اور بالکل، اور گلیمرائز کر کیونکہ دیا. میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی تھی، اس کو کمرشل ہونے کی ضرورت اس لحاظ سے بھی تھی کہ تاکہ لوگوں کے بہت اندر رجحان پیدا ہو، جی دوبارہ سے ریوائول ہو، لوگ دوبارہ سے اس جی صنف کی طرف آئیں. کیونکہ ایک دور آیا تھا بیچ میں جب لوگ کتابوں سے، شاعری سے بہت دور ہو گئے تھے. لیکن ابھی میں پچھلے جی چند 5 سے 10 سال میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ریختہ نے بہت ڈیولپمنٹ کی، بہت سارے فورمز بنائے، بہت سارے نئے شعراء کو آن لائن لائے، کتابیں ان کی اشاعت کی. مطلب ایک طرح سے ان کو سپورٹ جتنے دے سکتا تھا ایک ادارہ، وہ دے رہا ہے، بلکہ میرے خیال سے جی اس سے زیادہ ہی دے رہا ہے. جی. تو اب اگر ہم یہ رجحان دیکھیں کہ آپ کے تعلیمی نصاب میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیمی نصاب میں جدید شعراء، جن کو ہم جدید کہہ رہے ہیں لیکن آج وہ کلاسیکل کے زمرے میں آئیں گے، جس طرح امجد اسلام امجد ہو گئے، حیات ہیں، جی افتخار عارف صاحب ہو گئے، ان کی شاعری، جی پھر دوسرے جو جان ایلیا ہیں، احمد جی فراز ہیں، فیض ہیں، ان جی کی شاعری کے جو عنصر ہیں وہ میرے خیال سے دونوں معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. مطلب دونوں معاشرے کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ان سے کہیں نہ کہیں ان کا ربط ہے، ان کا تعلق بنا ہوا ہے. جی تو ایسے شعراء کو جی میرے خیال سے جو آج حیات ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، سحر انصاری صاحب ہو گئے، تو ایسے شعراء میرے خیال سے ضرورت اس بات کی ہے، اس امر کی ہے کہ ان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، ان کی شخصیات کا. کالجز میں، جی یونیورسٹیز میں ان کے سیمینار منعقد کیے جائیں، ان کی آپ بیتی پوچھی جائے، تاکہ نئی نسل کو یہ اندازہ ہو کہ اچھے شعر کس طرح سے کہے جاتے ہیں، اس میں سوچ کا خیال کیا ہوتا ہے، اس میں فکر کہاں سے جی. آتی ہے، زمین کے بارے میں کیوں سوچا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اس رجحان کی طرف آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے دونوں ممالک کے لیے؟ نہیں، بہت ضروری ہے. بالکل آپ کا سوال یہ بالکل بہت اچھا سوال ہے کہ بہت ضروری ہے ینگر جنریشن کے لیے، سیکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور ویسے ہندوستان میں اس پر تو بہت کام ہو رہا ہے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ انٹرنیٹ نے شاعری کو ایک طرح سے پھر سے ری لانچ کر دیا، بالکل. یوٹیوب نے، فیس بک نے، انسٹاگرام نے، اس نے تو دنیا کو مٹھی میں کر دیا. تو لوگ جو بالکل پہلے برقی آپ کہیں کے نہیں پہنچ سکتے تھے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت آگے نکل گئے. بالکل. تو آپ کے تو برقی قاری بھی شاعری ہوگا نا؟ کے ذریعے بہت. جی جی تو اس حساب سے یہی ہے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ جان کو اب جتنا انڈیا میں سراہا جاتا ہے، ان کی وفات کے بعد پچھلے 8-10 سالوں میں جتنا جان جی. کے بارے میں انڈیا میں جان ریسرچ ہو کیا، رہی ہے. اور فیض صاحب بھی یہاں پر ہم، جے این یو وغیرہ میں جو یونیورسٹیز ہیں، فیض صاحب ہیں، جان ایلیا ہیں، حبیب جالب ہیں، ان لوگوں کو تو یہاں اسٹوڈنٹ ہم، پڑھتے ہیں باقاعدہ. ان کے لیے وہ باقاعدہ وہ اپنے پروگرام کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کے یہاں کے، اور بالکل بہت بالکل. پاپولر ہیں انڈیا میں. تو جی ہم، تو آپ میرے خیال سے اس بارے میں ہم دونوں متفقہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے جدید شعراء کو بھی کلاسیکل ادب کے ساتھ ملا کر آج کے تدریسی نظام میں ان کو لانا ضروری ہے، تاکہ معاشرے کی تشکیل ہو بالکل. سکے. کیونکہ یہ شخصیات ایسی ہیں جو معاشرے کو تشکیل دے سکتی ہیں، ایک اچھے معاشرے جی کو جی جہاں پہ ہر ایک ہر ایک جو ہے وہ برابری کے درجے میں ہو، ہر ایک کو یہ پتا ہو کہ دوسرے کو کس معیار میں رکھنا ہے، اس کو کیا عزت دینی ہے. میرے خیال سے جی. آپ کی تہذیبی اور جو تمدنی تربیت ہے اس میں یہ نام بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. کوئی شک نہیں اس میں. عمر عمر بھائی، اب اس نوٹ کے اوپر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی کوئی کلام جو ہے وہ ضرور سنائیے، تاکہ ہم آخری نوٹ کی طرف آئیں اور وہ مزید باتیں کی جائیں جو ابھی تک ہم نہیں ٹھیک کر ہے. پائے. میں کچھ شعر آپ کو اور سناتا ہوں کہ زرد زمین کی رنگت پھر سے کیوں یہ دھانی دھانی ہے، کس کے آنے کی آہٹ پہ
دریا میں طغیانی ہے، بہت خوب، ڈوب رہا ہے سورج دیکھو کیسی یہ حیرانی ہے، رات کے پیچھے بھاگنے والوں مت بھاگو نادانی ہے، بہت خوب، خواب بہت خوب، سجا کر سوچ رہے تھے اب ان کی تعبیر بھی ہو، بھول گئے سب جاگنے والے نیند میں رات بتانی ہے، بہت خوب، درد کا پہلو ڈھونڈ رہے تھے راہ جنوں میں وصل کے مارے، ہجر میں جانے کیا کیا گزری درد کی بات پرانی ہے، بہت زرد خوب، زمین بہت کے خوب، رنگ سے کیوں یہ دھانی دھانی ہے، کس کے آنے کی آہٹ پہ دریا میں طغیانی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ عمر بھائی، جو آپ کی شاعری ہے مجھے اس سے دو سوالات نکلتے ہیں۔ آپ کی جی شاعری میں ایک امید نظر آتی ہے، ایک تو معاشرے کی جو جی کرنٹ حالت ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، جس میں آپ کو جی ابتری نظر آ رہی ہے، جس میں آپ کو معیارات میں گراوٹ نظر آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایک جی ہوپ بھی دیتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے جی امید کا ایک جو ایک آپ کا پہلو ہے، وہ ہر شعر کے اختتام پہ یا غزل کے اختتام پہ یا نظم کے اختتام پہ وہ امید کا پہلو آپ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ دونوں چیزوں میں کس طرح سے بہت امتزاج بڑھیا۔ کرتے ہیں؟ آپ کیا جی جی سمجھتے ہیں؟ دیکھیے پازیٹیو نوٹ تو ہونا بہت لازمی ہے۔ دیکھیے درد کے پہلو کے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل زندگی میں نگیٹو ہو جائیں، کوئی ضروری نہیں، ہمیں پریشانی دکھ آ سکتے ہیں، لیکن ہم کو زندگی میں پازیٹیو ہی ہونا ہے کامیابی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ تو پریشانی و مسائل تو ایک زندگی کا حصہ ہے۔ تو میرا سوچنا یہ ہے کہ ہمیشہ نوٹ پازیٹیو ہونا چاہیے، آپ چاہے پوئٹری لکھیں، چاہے کاروبار کریں، چاہے کچھ بھی کریں۔ اس لیے ہماری پوئٹری میں جو ہے نگیٹو تھاٹ نہیں آتی، اس کے اندر ایک ہوپ، ایک امید وہ نظر آتا ہے ہمیشہ۔ آبویس یہ ہے کہ آپ معاشرے کو اس کی جو ظاہری حالت ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ایک امید کا پہلو اجاگر رکھتے ہیں کہ اگر چلو یہ اس وقت نہیں ہے تو یہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں تبدیل ہوں گی، یہ چیزوں میں بدلاؤ آئے گا۔ بالکل تو وہی جو آپ کا ہوپ کا بالکل پہلو ہے وہ آپ کے ہر شعر میں، ہر نظم میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو جی جی عمر بھائی، اس حساب سے ایک سوال اور بنتا ہے، اگر آپ اس کا جواب دینا جی مناسب سمجھیں۔ جس طرح سے ہم نے دوسرے جی شعراء کی شاعری میں یہ دیکھا ہے کہ جب شعراء اپنے شعر کہتے ہیں تو اس کے اندر خود پسندی نظر آ رہی ہوتی ہے، جی اپنی ایک سیلفشنس بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، کچھ اپنی اختیارات کو وسعت دینے کی بات بھی آ رہی ہوتی ہے شخصی طور پہ۔ لیکن آپ کی شاعری کے اندر کوئی اس قسم کا رجحان نظر جی نہیں آتا کہ جس میں یہ عنصر پیدا ہو کہ یہ آپ اپنی صنف، اپنی تعریف، اپنی بلندی کے لیے یہ شعر کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ نے کبھی سوچا نہیں اس خیال کے بارے میں، یا آپ نے کبھی اس پہلو کو اپنے اندر سمایا نہیں؟ اصل میں ہوتا ہے کہ شاعری آپ کی ذات کا ریفلیکشن ہے، ہوں، جیسی آپ کی ذات اندر سے ہے وہ شاعری میں ڈھل جاتی ہے، اس ہوں، میں آپ کچھ تصنع نہیں کر سکتے۔ تو وہ جن کا جیسا نیچر ہوتا ہے وہ ان کی شاعری میں، ان کی تخلیقات میں وہ نظر آنے لگتا ہے، وہ چاہے جتنا چھپا۔ ہوں، تو ہوں، میرا شاید مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے بارے میں، اصل میں دنیا میں اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اپنے بارے میں کوئی بات کرنا مناسب ہی نہیں خود گمانی ہو ہی نہیں سکتی، ہاں بالکل ہے، مناسب نہیں رہتا کہ آپ خود ممکن ہی گمانی نہیں، کریں۔ ہوں، ممکن ہی نہیں صاحب، امکان کا کوئی پہلو نہیں ہے کہ آپ اپنے بارے میں کوئی سوچیں کہ آپ بہت اچھے ہو گئے۔ آپ کو ہوں، آپ کے سامنے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو آپ سے بہت آگے ہوں گے، تو وہ بالکل، بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہماری ہوں، جو استطاعت ہے اس کے مطابق اپنی پوری کوشش کریں، اور جو اچیومنٹ ہو جائے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ زندگی میرے خیال سے بہت بہتر ہے۔ لیکن ہم اچیومنٹ میں اگر گمان کرنے لگے کہ میں نے کیا، ہم نے کیا، ہوں، وہ مناسب نہیں۔ ہم کچھ نہیں کرتے، جو بہت خوب، ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ شعر کہیں، بہت چاہے خوب۔ وہ آپ اپنی زندگی زندگی کسی بھی پہلو پہ اگر کسی بھی بات کی جائے اور آپ کے اندر، بالکل جی بہت خوب بات کی۔ جی عمر بھائی، جی ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں اور بہت جلد واپس آتے ہیں۔ ناظرین، آج جو جی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر فاروق صاحب، ان سے بہت اچھی گفتگو جاری ہے، اور امید کرتے ہیں بہت جلد یہ سلسلہ دوبارہ جڑے گا۔ ابھی ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، اور بہت جلد واپس آتے ہیں اور پھر عمر صاحب سے آخری نوٹ پہ بات کرتے ہیں۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ अदबी नशस्त में मौजूद हैं, उमर फारूक साहब, एक बहुत ही सुलझी हुई तबीयत के मालिक। इनसे अच्छी गुफ्तगू जारी है और हम गुफ्तगू के आखिरी पहलू की तरफ आ रहे हैं। और उमर भाई, इस आखिरी पार्ट के अंदर मैं चाहूँगा कि आप मेरी अगर तसी हो सके तो वो भी कर लें। मेरा जो देखने का मेयार रहा उर्दू शायरी को, मैंने ये देखा कि उर्दू शायरी के लिए जितना ज़्यादा काम उन अफराद की तरफ से हुआ जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी, उसके मुकाबले में जिनकी मादरी ज़बान उर्दू थी उन्होंने वो काम नहीं किया। जिस तरह इंडिया में देख लें या पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं, अहमद फराज हैं, फैज़ अहमद फैज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, हबीब जालिब हैं, मुनीर नियाजी हैं, एक फहरिस्त है नामों की, एक सिलसिला है जिनकी जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी। इसी तरह इंडिया में आप देख लें, जोगिंदर पाल हैं, रामलाल हैं, आलोक श्रीवास्तव जी हो गए, इसी तरह से बहुत ख़वातीन शोरा भी हैं जो जो जी जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, लेकिन उनकी जी शायरी जो है वो उन्होंने वफ़ कर दी उर्दू के लिए। तो इस पहलू को जी आप किस तरह से देखते हैं? क्या उर्दू इस तरह की ज़बान है कि जो अपने अंदर किसी किस्म की सियासत नहीं रखती, अपने अंदर किसी किस्म का एक बनावट नहीं रखती, हालांकि हर एक को वो उसी तरह से कबूल करती है जिस तरह से, मतलब या ये होता है, या इसको इस तरह से कह लिया जाए कि उर्दू जबान के अंदर दूसरी जबानों की निस्बत ज्यादा गुंजाइश है लोगों को खुशामदीद कहने के लिए। ये उर्दू असल में बड़ी शीरी ज़बान है, बहुत ही, मतलब उसका तो दिल से ताल्लुक़ है जब कोई भी, और उर्दू ज़बान अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करती है। तो हम्म, वो ज़बान जो है उससे जिसको भी उर्दू शायरी से अगर मोहब्बत है तो वो उर्दू की तरफ हम्म। राग़िब होकर के ही रहेगा। कोई मुमकिन नहीं कि उससे हाँ, छूट उसको रोक पाएगा, नहीं सकता। रोक नहीं सकता, बिल्कुल। मुमकिन नहीं। और जो उसमें हम्म, शीन काफ और जो उसकी अदायगी है और जो अल्फाज की वो है खूबसूरती है, वो ज़बान का एक बड़ा खासा है कि जो आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस वजह से हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद इसकी तरफ जो है अट्रैक्ट हो रही है। और ज़बान अच्छा, और का इसमें खास बात जी ये देखिए उमर भाई, कि जो बड़े जी नाम हैं अब तक की जी तारीख में उर्दू की, उनमें से जी ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो मतलब एक तो ये तय कर दिया उर्दू ने कि उर्दू किसी मजहब की जमात नहीं जबान नहीं रही। ना ना उर्दू एक ना हर एक की जबान है, अवामी जबान है। जी तो उसने इस जी पहलू को हटाया सबसे पहले। लेकिन जो जो जी सलूक उर्दू और हिंदी के साथ हुआ जी तकसीम तकसीम हिंद के बाद, वो मेरे ख्याल से हम्म, वो रवा नहीं रखना चाहिए था किसी भी माशरे में, क्योंकि उर्दू किसी मजहब की या किसी एक कौम की जबान नहीं थी। उर्दू एक एक खुले माशरे की जबान थी जिसमें हर एक को एक्सेप्टेंस थी। उर्दू वो जबान है जिसके अंदर हर जबान का लफ्ज शामिल है। तो ऐसी जबान जी जिसकी अपनी शनाख्त किसी किसी लफ्ज से है ही नहीं, उस जबान जी को आप किसी एक से मंसूब कर दें, तो मेरे ख्याल से उसके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा गया। हाँ, बहरहाल वो एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन बहरहाल हमें तो हिंदुस्तान में उर्दू बहुत बेहतर फॉर्म में नज़र आती है और बहुत यहाँ फ़रोग़ पा रही है। हम्म, हिंदुस्तान में फरोग पा रही उर्दू है। बहुत फ़रोग़ पा रही है, बहुत ज़्यादा। आप देखें हम्म, यहाँ पर, देखिए हिंदुस्तान की पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री, आप देखें कि हम्म। उसके सारे लिरिक्स उर्दू में, सारे डायलॉग्स मकाल में उर्दू में, उर्दू में। बिल्कुल, सारे डायलॉग्स उर्दू बिल्कुल। में। और हम्म, यहाँ देखिए कितनी बड़ी तादाद है फिल्म इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री हम्म, इंडिया की। और उसके अलावा ये जो शायरी यंग लड़के आजकल कर रहे हैं सब, ये सब तो उर्दू को हम्म। कोई, आप चाहे कुछ करें, उसको ज़बान को रोक नहीं सकते। और वो एक पॉलिटिकल बिल्कुल, एजेंडा किसी वजह से तकसीम के बाद हुआ, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा मुझे तो कोई नुकसान होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये बहुत सारे अच्छी लोग नोट है। पढ़ रहे हैं, क्योंकि फल फूल रही है उर्दू हिंदुस्तान में। जी बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मेरी मेरी हिंदुस्तान में जो जिन जिन अफराद से मेरी वाबस्तगी है, जी जिस तरह आलोक श्रीवास्तव जी हो गए, बहुत सारे दीगर ऐसे जी शोरा हैं जो जो जी उर्दू को कहते हैं कि ये तो मेरी अपनी जबान है, जी इसमें तो कोई तजाद ही नहीं। तो जी इससे इतनी अपनाइयत शो करना, क्योंकि आप जब तक जबान को अपनाएंगे नहीं, जब तक आप उस जबान से वो फायदा हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप जी कोशिश करते हैं, काविश करते हैं। तो मेरे ख्याल से जी उर्दू जबान के मुस्तकबिल दोनों ममालिक में ही हमें अच्छा नजर आएगा इंशाअल्लाह अन करीब, और ज्यादा अच्छी इंशा शायरी, मेयारी शायरी। लेकिन कुछ पैमाने तय जी होने जरूरी हैं, कि शायरी के जी कुछ पैमाने तय हो जाएं कि भाई अगर इससे गिरी हुई शायरी होगी तो उसको हम वो अप्रिसिएशन नहीं देंगे, क्योंकि जब तक पैमाने तय नहीं होंगे
اس میں آپ کوئی گریڈنگ نہیں کر سکتے شاعری کی. یہ دونوں ممالک کے اوپر آتی ہے بات کہ لیکن اردو کے اندر سمجھیے جی، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ جو اچھی شاعری ہے وہی سامنے رہے گی، باقی شاعری سٹینڈ کرتی نہیں کہیں. وہ تھوڑے دن کے بالکل لیے لوگ کہیں آ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ٹھہریں گے نہیں، قطعی نہیں ٹھہریں گے. جو باقی رہے گی وہ اچھی شاعری ہی باقی رہے گی، چاہے ہندوستان میں ہو یا بہت پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ممالک میں. ہوں، اور اچھی شاعری آج بھی ہو رہی ہے. یہ بہت مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اچھی شاعری آج بھی ہو رہی ہے. مطلب ہمیں یہ نہیں سوچنے بالکل کی ضرورت ہے کہ صاحب آج شاعری نہیں ہو رہی، آج بھی اچھی شاعری ہے، ہوں. تو بہت عمدہ شاعری ہے. یہ الگ بات ہے کہ تعداد کیونکہ کم ہے شاعری اچھی ہر شاعری. بالکل، لیکن جی وہی ہے نا کہ ہر دور کے اندر ایک 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 مخصوص مطلب اگر ہم زبان کو یا اردو کی تاریخ کو دیکھیں تو جس طرح 12ویں جی صدی میں امیر خسرو کا نام تھا، جی 18ویں صدی میں جی غالب کا نام تھا، 19ویں صدی میں جی اگر ہم نام دیکھیں تو بہت سارے ہیں، حضرت موہانی ہو گئے، فیض جی ہو گئے، بہت سارے نام ہیں جنہوں نے اس جی صنف میں اچھا کنٹریبیوٹ کیا. تو ہم نے ہر دور کے جی اندر ہر صنف کے اندر یہ دیکھا کہ اردو میں بتدریج بہتری آئی ہے. تو وہ بہتری کا بالکل. سلسلہ جی اگر آج کے دور میں اگر وہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو اچھا ہے وہ قائم رہے گا اور جو برا ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو جی اسی جی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر میں یہ کہوں کہ اردو کا مستقبل طے کرنے کے لیے ہمیں کسی پیمانے کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اردو خود اپنا مستقبل طے کرے گی، کیونکہ اردو کے اندر بالکل صحیح اتنی بات. سخت ہے کہ وہ اس کو جی جی سامنے رکھ سکے جو اس کے معیار پہ پورا اتر رہا ہو. جی بالکل بالکل. جی عمر بھائی، اس آخری نوٹ پہ میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا کوئی تازہ کلام اس میں مزید ہمیں سنا سکیں ہمارے ناظرین کے لیے. جی کچھ اشعار اور سنا دیتا ہوں کہ ایک خواب کی قیمت پہ جدا ہونے سے پہلے آ چوم لوں تجھ کو میں خدا ہونے سے پہلے. بہت خوب. ایک خواب کی قیمت پہ جدا ہونے سے پہلے آ چوم لوں تجھ کو میں خدا ہونے سے پہلے. اور جادو ہے تیرے لمس میں ایسا کہ جہاں ہم بیمار ہی رہتے ہیں شفا ہونے سے پہلے. بہت جادو خوب. ہے تیرے لمس میں ایسا کہ جہاں ہم بیمار ہی رہتے ہیں شفا ہونے سے پہلے. جادو ہے تیرے لمس میں ایسا کہ جہاں ہم بیمار ہی رہتے ہیں شفا ہونے سے پہلے. خواب کی قیمت پہ جدا ہونے سے پہلے یا چوم لوں تجھ کو میں خدا ہونے سے پہلے. وہ خوش تو بہت ہیں یہی انداز ہے ان کا، ایسے ہی وہ رہتے ہیں خفا ہونے سے پہلے. وہ بہت خوش خوب. تو بہت ہیں بہت یہی انداز ہے ان کا، ایسے ہی وہ رہتے ہیں خفا ہونے سے پہلے. ایک دشت بلا خیز مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں خاک سے نکلوں گا فنا ہونے سے پہلے. ایک بہت خوب. دشت بلا بہت خیز مجھے ڈھونڈ رہے، میں خاک سے نکلوں گا فنا ہونے سے پہلے. ایک خواب کی قیمت پہ جدا ہونے سے پہلے آ چوم لوں تجھ کو میں خدا ہونے سے بہت خوب. عمر بھائی، آپ سے آج ہماری جو گفتگو رہی اس میں ہم نے obviously کئی سوالات ایسے تھے جو وقت کی پابندی کی وجہ سے ہم مزید نہیں پوچھ پائے، پہلے. جی لیکن آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ وہ ضرور پوچھا جائے گا. کیونکہ ان میں سے میں آپ کو مختصراً بتا دوں جی جو ہم بات کریں گے اس میں بہت ساری چیزوں میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے ایک پوزیشن حاصل کر لی، آپ کا ایک مقام ہو گیا، اس مقام کو آپ کیا کوشش جی کر رہے ہیں یا آپ کچھ اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ جو نئی نسل ہے اس تک اس کا صحیح طرح سے منتقل ہو سکے، یا آپ جس طرح سے جو شاعری آپ کرتے ہیں کیا آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو نئے شعراء آ رہے ہیں ان کی معاونت کر سکیں اچھے شعروں کو، معیاری شعروں کو بنانے کے لیے؟ تو اس طرح کا رجحان ضروری ہے ہمارے ان شاعروں کے لیے جنہوں نے اپنا نام پیدا کر لیا، تاکہ جو نئے شعراء ہیں انہیں اپنی اصلاح کے لیے کوئی سامنے نظر آئے. ہاں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جگہ خود ہی بنانی پڑے گی، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کوئی یہاں نہیں مدد کرتا، آگے تو آپ کو خود ہی بڑھنا پڑے گا. اور اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. پریشانی بہت ہوگی لیکن روک نہیں ہوں، سکتا کوئی شخص. تو وہ مجھے بہت خوب. لگتا ہے کہ جو نیچرل ٹیلنٹ ہے وہ آگے آ کر کے ہی رہے گا، اور جو نیچرل نہیں بالکل. ہے اس میں آپ چاہے کتنی کوشش کر لیں وہ ٹیلنٹ آگے نہیں بڑھے گا، وہ کہیں نہ کہیں جا کر کے رک جائے گا. تو یہ ایک بہت خوب. بہت
फैक्ट है ये पोएट्री के बारे में। नहीं, बहुत बहुत अच्छी आपने एक बात कही जो जो मैं सोच रहा था, शायद मैं उस तरह से नहीं सोच रहा था जिस तरह से आपने मेरी सोच को अभी उस तरफ मरकूज जी किया, कि अगर आपके अंदर जी टैलेंट होगा तो आपके अंदर जस्तजू भी होगी, जी और सही टैलेंट जो जी होगा वो अपनी 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 जी मंजिलें, अपनी राहें खुद ही तलाश करेगा, उसे किसी बिल्कुल, किसी किसी जी सहारे की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा नोट, बहुत अच्छा नोट। कतई उमर भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहा आपसे, और अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा मैं कि 1 घंटा कैसे खत्म हो गया, कि पता ही नहीं चला कि बहुत हमारा 1 घंटे की बात हुई। बहुत तो उमर जी भाई, इंशाल्लाह आप अपने आप बहुत को, मोहब्बत। हमें उम्मीद है कि अगली नशिस्तों के लिए आप हमें ज़रूर इस तरह से टाइम दे सकेंगे, और हमारे इंशाअल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला इसी जारी रहेगा। बिल्कुल। तो नाजरीन, आज जो इंशाअल्लाह शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। बहुत ही अच्छे शायर, और बहुत ही मुस्बत सोच रखने वाले शायर। और इनकी आखिरी नोट पे जो इनकी बात थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जो जो भी नए लोग या नई नस्ल से जो लोग अब इस सिंफ की तरफ आ रहे हैं, उन्हें रहनुमाई की ज़रूरत उसी वक्त पेश आएगी जिस वक्त उनके अंदर वो पैशन नहीं होगा। तो जिनके अंदर पैशन होगा वो खुद ही अपनी राहें तलाश करेंगे। और हम इस नोट के साथ, इस पॉजिटिव नोट के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, और आपने ज़रूर इससे मेरी तरह कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलते हैं अदबी नशिस्त में एक नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।